Bismillahirrahmanirrahim. Honorable parliamentarians from all four provinces, I would like to express my heartfelt gratitude to the Sustainable Social Development Organization, to the British High Commission and Home Department, Government of Balochistan for organizing this event. I am very grateful that I got this opportunity. Information warfare और narrative का जो एक overall domain है, उसके अंदर अगर देखा जाए तो उसकी पहली नोशन ये होती है कि perceptions are always stronger than reality. और बतौर information managers या narrative builders हमारा काम ये होता है कि इस गैप को ब्रिज करना कि जो परसेप्शन है उस हवाले से उसको रियलिटी के करीब लेके आना। इसमें जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये आता है और वो हम अक्सर देखते हैं वो पॉलिसीज पे डिपेंड करता है। मैं आपको छोटी सी मिसाल दूं और मैं शुरू करूंगा इससे काउंटर टेररिज्म के हवाले से। इस मुल्क के अंदर अगर आपको याद हो तो 2017 में दहशतगर्दी का मुकम्मल तौर पे खात्मा हो चुका था इन ऑल इट्स फॉर्म्स एंड मैनिफेस्टेशंस। वो चाहे कराची का लॉ एंड ऑर्डर था, वो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर दहशतगर्द जो सवात पे कब्जा कर चुके थे उस ज़माने में, वो बलूचिस्तान के कुछ इलाकों के अंदर उस वक्त टेररिज्म का जो सर्च था, और साउथ ऑफ पंजाब से वो सेंट्रल पंजाब की तरफ भी एक मूवमेंट चल रही थी। तो स्टेट ने क्या फैसला किया कि एक नेशनल एक्शन प्लान आएगा और नेशनल एक्शन प्लान में होल ऑफ द गवर्नमेंट अप्रोच होगी। टेररिज्म को ख़त्म करना, उसके मुकाबला करने के लिए रियासत का एक फैसला था और तमाम स्टेक होल्डर्स ने उस पर लब्बैक कहा। वफाकी हुकूमत, सूबाई हुकूमतें, अफवाज पाकिस्तान, जितने भी इदारे थे उन्होंने मिलजुल के एक काविश की, एक एफर्ट किया और दहशतगर्दी का मुकम्मल तौर पर खात्मा किया। और इस खात्मे के अंदर नैरेटिव बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसा कि आपने देखा कि अभी मार्का हक के दौरान भी जैसे ही पहलगाम का वाकया हुआ तो वहां से इंडिया से आवाजें उठना शुरू हुई कि जी पाकिस्तान ने कराया। अब ये परसेप्शन की और नैरेटिव वॉर पहले शुरू हो गई, बिफोर द एक्चुअल वॉर केम। तो उस पर फिर रियासत ने कैसे रिस्पॉन्ड किया? रियासत ने इस तरह रिस्पॉन्ड किया कि जितने भी इल्जामात लगे थे प्रोएक्टिवली उसका जवाब दिया गया और ये सवाल उठाया गया कि पहलगाम के वाकया होने के आधे घंटे के अंदर अंदर FIR कैसे रजिस्टर हुई। और अगर आप ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि ये लोग पाकिस्तान से आए थे तो पाकिस्तान की जो लाइन ऑफ कंट्रोल है वो तो वहाँ से तकरीबन कोई 150 किलोमीटर दूर है और बड़े दुश्वार गुजार इलाके हैं और पहाड़ हैं। तो ये लोग वहाँ कैसे पहुँच गए इतनी कम देर के अंदर? और आपकी सिक्योरिटी कहाँ थी कि आप, अगर ये ऐसी बात थी तो ये डिटेक्ट भी नहीं हुए? तो ये सवाल उठा। और उसके बाद मैं समझता हूँ कि जो वज़ीर आज़म साहब ने PMA काकूल में एक पेशकश की कि आप पहलगाम के वाक़े की बैनुल अक़वामी सतह पर एक शफाफ तहकीकात करवाएं, उससे उनका बयानिया बिल्कुल मर गया और उनके पास इसका ना कोई जवाब था और ना वो इस पे कोई बात कर सके। फिर आपने देखा कि अगले कई रोज़ नैरेटिव की एक जंग जारी रही, जिसको मैं लिंक करने लगा पिछले आर्ग्यूमेंट के साथ, दहशतगर्दी वाले आर्ग्यूमेंट के साथ। और जब भी उस दौरान बतौर वज़ीर इत्तलात मुझे भी मौका मिला इंटरनेशनल मीडिया पे जाने का, वो CNN था, BBC था, स्काई था, CNBC था, अल जज़ीरा था, अल अरेबिया था, जहाँ जहाँ मैं गया तो मैंने उन्हें ये कहा कि क्या आप एक ऐसी कौम से ये तवक्को रखते हैं कि जिसने 90,000 शहादतें दी हों दहशतगर्दी की जंग में, कि वो दहशतगर्दी को सपोर्ट करेगी? नंबर 1। और ये 90,000 शहादतें, इसमें हमारी अफवाज पाकिस्तान के जवान, सिपाही, अफसर, इसमें पुलिस, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज, इसमें सियासतदान, इसमें आम शहरी, इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, इसमें बच्चे। APS का वाकया, हमारे बच्चों ने भी खून दिया है दहशतगर्दी की इस जंग में। तो एक तरफ तो वो कौम और वो नेशन है कि जिसके हर तबके ने कुर्बानियां दी हैं,
اور وہ وقت ایسا تھا کہ جب یہ دہشت گردی کی جنگ عروج پر تھی کہ آپ کے ارد گرد ہر دوسرے گھر میں ایک نہ ایک ایسی قربانی کی لازوال داستان آپ کو ملتی تھی. تو ایک طرف تو یہ قوم ہے جو قربانیاں دیتی بھی آئی ہے، دیتی بھی آ رہی ہے، اور دوسری طرف وہ ملک ہے بھارت جس پہ دنیا بھر میں مائنورٹیز کو قتل کروانا، ٹرانس نیشنل ریگریشن، دوسرے ممالک کے اندر اسیسینیشنز کروانا، لوگوں کا قتل کروانا. کینیڈا کے اندر ایک سکھ قتل ہوئے اور وہ پوری دنیا نے دیکھا کہ وہ بھارت سے اس کا لنک اسٹیبلش ہوا. اسی طرح مختلف ممالک کے اندر بھارت نے مائنورٹیز کے ممبرز کو قتل کروایا. اب ایک طرف وہ ملک ہے جو کراس بارڈر ٹیررزم کا الزام پاکستان پہ لگا رہا ہے اور پاکستان دہشت گردی کی جنگ لڑ رہا ہے، اور خود اس کا عمل یہ ہے کہ اس کی اپنی حکومت بیرون ملک لوگوں کو قتل کروا رہی ہے. اب یہ جب آرگیومنٹ بلڈ ہوا انٹرنیشنل میڈیا پہ تو ہمیں یہ ایج حاصل تھا کہ ہم فیکٹ بیسڈ بات کر رہے تھے، ہمارے پاس ڈیٹا موجود تھا، اور مکمل قوت کے ساتھ ہم نے یہ بیانیہ جنگ کے دوران بنایا کہ جی ایک ایسا ملک جو دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑ سکتا ہے اور قربانی دے سکتا ہے اور دیتا رہا ہے اور دیتا رہے گا، اس کا آپ موازنہ کیسے کر رہے ہیں ایک ایسے ملک کے ساتھ کہ جو دہشت گردی کو پروموٹ کرتا ہے. اور کلبھوشن یادیو کیونکہ پکڑا جا چکا تھا بلوچستان سے، تو وہ وہاں پہ کیا کر رہا تھا؟ اور یہ کیا آبسیشن ہے انڈیا کا بلوچستان کے ساتھ؟ یہ کبھی آپ نے سوچا ہے؟ آپ ان کے ٹی وی چینل لگا کے دیکھیں، ان کے اینکرز کو سنیں، وہ جہاں بیانیہ بلڈ کرتے ہیں تو وہ بلوچستان کو ایک مرکزی اس پہ رکھتے ہیں، ان کو ایک کوئی آبسیشن ہے اس کے ساتھ، اور وہ آبسیشن ہمیں سمجھ آتا ہے. تو وہ کلبھوشن یادیو کی بھی مثال دی گئی کہ کلبھوشن یادیو ٹیررزم کے انسیڈنٹس کر رہا تھا بلوچستان کے اندر، اور وہ دہشت گردوں کی سہولت کاری کر رہا تھا. تو ہمارے پاس تو ایک جیتا جاگتا ثبوت ہے، ہماری کسٹڈی میں ہے، ہم نے پکڑا ہوا ہے اس کو. تو یہ سارے آرگومنٹس جب میڈیا کے سامنے رکھے گئے اور انٹرنیشنل میڈیا کے سامنے رکھے گئے تو ان کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں تھا. اور میں یہ اکثر کہتا ہوتا ہوں، اور ہمارا جو کاؤنٹر ٹیررزم کا نیریٹو ہے یہ اس کی کور ایک مرکزی حیثیت رکھتا ہے یہ آرگیومنٹ کہ اگر پاکستان اور پاکستانی قوم، پاکستانی افواج اگر یہ دہشت گردی کی جنگ نہ لڑتے تو یہ دہشت گرد دنیا کے ممالک میں پھر رہے ہوتے. تو یہ جو پاکستانی قوم، پاکستانی افواج، پاکستانی معاشرہ ہے، ایک شیلڈ ہے دہشت گردوں اور دنیا کے درمیان. تو جب ایک پاکستانی شہید ہوتا ہے وہ اپنے ملک کے لیے، اپنے کاز کے لیے شہید ضرور ہوتا ہے، مگر وہ دنیا کو ایک پرامن جگہ بنانے کے لیے بھی شہید ہوتا ہے. تو یہ ایک نیریٹو ڈومین میں کاؤنٹر ٹیررزم کو لے کے ہم نے ایک جنگ لڑی جس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بڑی کامیابی دی. تو یہ تو ایک اوورآل ڈائنامکس ہیں ود ریگارڈ ٹو کاؤنٹر ٹیررزم جو بین الاقوامی سطح پہ پاکستان کا بیانیہ اسٹیبلش ہوا اور دنیا نے ہمارے موقف کو تسلیم کیا. انفارمیشن منسٹری کا آبویسلی اس میں ایک رول ہے، بڑا کلیدی کردار ISPR کا ہے، بہت زیادہ کردار ہماری میڈیا نے اس میں جو ہے رسپانسبل جرنلزم. اس طرح نہیں تھا کہ جس طرح بھارتی میڈیا نے کہا جی لاہور کا پورٹ تباہ کر دیا یا ملتان کا پورٹ تباہ کر دیا. تو ہم نے دیکھا کہ ایک رسپانسبل جرنلزم بھی دیکھنے میں آیا، وہ نیریٹو بلڈنگ کے لیے بہت ضروری تھا. سو کمنگ بیک ٹو نیشنل ایکشن پلان، میں 2017 کی آپ کو مثال دے رہا تھا، میں اس طرف آپ کو آرگومنٹ میں لے کے گیا کہ جہاں پہ ہم نے اپنا نیریٹو اسٹیبلش کیا کیونکہ قوم متحد تھی اور فیکٹس اینڈ فگرز کی سپورٹ کے ساتھ یہ کام کیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس میں ہمیں کامیابی دی. اب 2017 جب دہشت گردی ختم ہو جاتی ہے اور پاکستان کے اندر انویسٹمنٹ بھی آ رہی ہے اور امن سکون ہو گیا ہے کراچی سے لے کے خیبر تک، تو اس کے بعد پھر بدقسمتی سے تھوڑی سمپتھی کریٹ کی گئی دہشت گردوں اور دہشت گردوں کے سہولت کاروں کے لیے کہ نہیں ان کو واپس آ کے سیٹلڈ ایریاز میں بسانا چاہیے، ان سے بات چیت ہونی چاہیے، اور یہ اچھا ہے کہ اگر یہ واپس لوٹ آئے. تو اس سے کیا ہوا؟ جو پالیسی کا ریورسل تھا اس سے کیا ہوا کہ وہ جو 4 سال کا ایفرٹ تھا اس کو بہت شدید نقصان پہنچا. اور شاید اس فیصلے کو لیتے ہوئے
ایک تو تمام پولیٹیکل پارٹیز آن بورڈ نہیں تھی، بیکاز جب تک پولیٹیکل پارٹیز میں کنسنسس نہ ہو ایسی چیز کے اوپر تو یہ مشکل ہوتی ہے. تو اس کے نتیجے میں آج جو ہم ایک دہشت گردی کو دیکھ رہے ہیں، یہ 2017 کے بعد جو پالیسی ریورسل تھا یہ اس کا نتیجہ ہے. اللہ کا شکر ہے کہ پچھلے 2.5-3 سالوں کے اندر میں یہ سمجھتا ہوں کہ نیشنل ایکشن پلان کے تحت بہت ساری ایریاز میں بہت بہتری آئی ہے. اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ جو دہشت گرد ہیں وہ اب ہارڈ ٹارگٹ کے پیچھے نہیں جاتے، وہ اب سافٹ ٹارگٹ ڈھونڈیں گے. اسلام آباد کے مضافات میں کوئی ایک امام بارگاہ ڈھونڈ لی، بچوں کی بس ڈھونڈ لی بلوچستان میں، اور سافٹ ٹارگٹ ٹرین جو ہے اس کی طرف چلے گئے. میں جعفر ایکسپریس کا جو ٹرین کا واقعہ تھا، پوری دنیا میں اس طرح کا واقعہ کبھی رونما نہیں ہوا. اور آپ دیکھیں کہ ہماری سیکیورٹی ایجنسیز کی بھی مہارت ہے کہ جس مہارت کے ساتھ انہوں نے اس آپریشن کو کنڈکٹ کیا. تو اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ ایک نقصان جو ہوا وہ پالیسی کے ریورسل کی وجہ سے ہوا. دوسرا نقصان جو ہوا وہ بیرونی جو ہاتھ اس میں شامل ہے. اس میں بھی اب کوئی شک و شبہ نہیں ہے کسی کو بھی کہ اس میں کوئی یہ بیرونی مداخلت کے بغیر ہے. یہ نہیں ہو سکتا، یہ پاسبل ہی نہیں ہے. اور جب اس طرح کی سبورژن کی جاتی ہے تو ذہن سازی بھی کی جاتی ہے. انفارمیشن ڈومین کے اندر ہمارے پاس قوانین موجود ہیں. سائبر کرائم کے ایک ونگ ایگزسٹ کرتا تھا FIA کے اندر، اب اس کو نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی بنایا گیا ہے. ایک شخص کوئی بھی پوسٹ کر کے کسی کی زندگی بھی خطرے میں ڈال سکتا ہے. اس میں بڑے ایشوز ہیں. یہ کاؤنٹر ٹیررزم کے حوالے سے بھی بہت ایشوز ہیں، ہراسمنٹ آف ویمن کے حوالے سے بہت ایشوز ہیں، چائلڈ ابیوز کے حوالے سے بہت ایشوز ہیں، چائلڈ پورنوگرافی کے حوالے سے بہت ایشوز ہیں. تو ڈیجیٹل ڈومین میں یہ بہتر سمجھا گیا کہ لیگل فریم ورک ایک بنایا جائے جو اس چیز کو کاؤنٹر کرے. کیونکہ پرسیپشن بلڈنگ میں، نیریٹو میں جب آپ دیکھتے ہیں کہ مس انفارمیشن سپریڈ کی جا رہی ہے جو سوسائٹی کے لیے خطرہ ہے اور لوگوں کے جان و مال کے لیے خطرہ ہے اور لیگل فریم ورک موجود نہیں ہے، تو پھر یہ قوانین آتے ہیں جس کے ذریعے اس کو کاؤنٹر کیا جاتا ہے. اور یہی نیشنل ایکشن پلان کے تحت جو نیریٹو بلڈنگ ہے اس میں ایک لیگل انفورسمنٹ کا عنصر ہے جس میں قانون سازی کے ذریعے اس کی ریگولیشن کی جاتی ہے. اور پھر سسٹمز ڈیولپ کیے جاتے ہیں کہ جو ایک اینٹی اسٹیٹ بیانیہ کریٹ کر کے لوگوں کی ذہن سازی کی جا رہی ہے اس کو کیسے کاؤنٹر کرنا ہے. اور دیکھیے وہ پروپیگنڈا بیسڈ ہے. میں آپ کو مارنگ بلوچ کی ایک مثال دیتا ہوں. ایک خاتون جو گورنمنٹ کی سبسڈی پہ ڈاکٹر بنتی ہے، اگر گورنمنٹ کی پالیسی سبسڈی دینے کی نہ ہوتی تو شاید وہ ایجوکیشن مکمل نہ کر پاتی. گورنمنٹ کی سبسڈی پہ وہ ڈاکٹر بنتی ہے اور اسی ریاست جس نے پالا پوسا، جس نے اس قابل کیا کہ آپ ایک پڑھے لکھے ممبر بن سکے سوسائٹی کے، اسی ریاست کے خلاف ایک کیمپین شروع کرتی. تو مجھے کوئی یہ بتا سکتا ہے کہ ڈاکٹر محرم کے پاس اتنے پیسے کہاں سے آتے ہیں؟ فنڈنگ ہو جاتی ہے دھرنے کی بھی، اور وہ فنڈنگ اسلام آباد آنے کی بھی ہو جاتی ہے، اور وہ اس کو سسٹین کرنے کی بھی کوشش کرتے ہیں. میں یہ کام نہیں کر سکتا کیونکہ ایک لمٹ آئے گی، اس کے بعد میرے پاس فنڈنگ نہیں ہوگی یہ کام کرنے کی. میں ادھر ادھر فائنینشیل ریسورسز کی طرف دیکھوں گا. تو جو میں بیرونی ہاتھ کی بات کرتا ہوں یہ میں ایویڈنس کی بنیاد پہ کر رہا ہوں نا. اگر کلبھوشن نہ پکڑا جاتا بلوچستان سے اور ریاست کے پاس یہ کریڈیبل معلومات نہ ہوتی کہ جو لوگ ریاست کے خلاف یا تو ہتھیار اٹھائے ہوئے ہیں یا ریاست کے بیانیے کے خلاف ایک سبورژن کریٹ کریں، سوشل میڈیا قوانین موجود ہیں تو ہم ان پلیٹ فارمز کو ریکویسٹ کرتے ہیں کہ یہ بند ہونے چاہیے. تو یہ ایک اوور آل جو نیشنل ایکشن پلان کے تحت حکومت کی ترجیحات ہیں اس میں کاؤنٹر ٹیررزم کے لیے قوانین موجود ہیں. تو لیگل فریم ورک موجود ہے، اس میں مزید بہتری لائی جا رہی ہے. مگر نیشنل ایکشن پلان کے تحت میں یہ سمجھتا ہوں کہ بیانیے کی جنگ کے اندر بہت ضروری ہے کہ ہول آف دا گورنمنٹ اپروچ، جس میں تمام صوبے شامل ہوں، فیڈرل گورنمنٹ شامل ہو، اور مل کے یہ جو ذہن سازی کی جا رہی اس کا بھی مقابلہ کیا جائے. ابھی کیا جا رہا ہے مگر اس میں گنجائش ہے، اس کو مزید بہتر کیا جا سکتا ہے. تو یہ ازحد ضروری ہے کہ یہ ایک وہی نیشنل ایکشن پلان میں جو پالیسی دی گئی ہے اس کے تحت ہم ایگزسٹنگ لیگل فریم ورکس کو بھی بہتر کر سکیں
اور پرسیپشن بلڈنگ کے اندر بھی اپنا کردار ادا کر سکیں. اور اس میں صوبائی جو ہماری اسمبلیاں ہیں ان کا بڑا کردار ہے جو انہوں نے قانون سازی کی ہے. بلوچستان گورنمنٹ نے بھی اس میں بڑا کردار ادا کیا ہے, جہاں پہ یہ پروپیگنڈسٹ جو ہیں یہ اپنا بیانیہ بنا رہے تھے, اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے انہوں نے کافی ایفرٹ اپنی بہتر کی ہے. تو اس میں ہم بھی اپنا بھرپور کردار ادا کریں گے. ہم نے ایک نیا ڈپارٹمنٹ بنایا, اس کا نام ہے ڈیجیٹل کمیونیکیشن ڈپارٹمنٹ. وہ رولز چینج کر کے ڈپارٹمنٹ پاک چائنا فرینڈشپ سینٹر ادھر شکر پڑیاں کے قریب, ادھر ہم نے فلی فنکشنل, اب ہمارے پاس ایک پورا سیٹ اپ موجود ہے. جنگ میں بھی ہمیں وہ کام آیا. وہ جو سینٹر ہے اس میں ہم نے کیا کیا, اے آئی بیسڈ مانیٹرنگ آف میڈیا, کہ جی الیکٹرانک میڈیا پہ کیا خبر غور طلب ہے, کیا ایشو حل طلب ہے, چیٹر کیا ہے, سپیچ ٹو ٹیکسٹ اے آئی ٹیکنالوجی بھی ہے کہ جو زیادہ چیز بولی جا رہی ہے الیکٹرانک میڈیا پہ وہ ہمارے پاس ٹیکسٹ کی فارم میں آٹومیٹکلی اے آئی کے تھرو کنورٹ ہو کے آ جاتی ہے. ہم نے پروونشل گورنمنٹ سے بات کی ہے کہ ہم یہ ڈیجیٹل کمیونیکیشن ڈپارٹمنٹ ہم ہر صوبے کو بنا کے دیتے ہیں. اگر کوئی خود بنانا چاہتا ہے تو ہم وہ ٹیکنالوجی ٹرانسفر اور ایکسپرٹیز ان کو دے دیتے ہیں, وہ خود ڈیولپ کر لیں. کیونکہ بہت سارے چھوٹے چھوٹے سوشل میڈیا سیل چل رہے ہوتے ہیں مگر فارملائز سٹرکچر کسی صوبے کے پاس اور وفاق کے پاس بھی نہیں تھا. ایک تو ڈیجیٹل سٹرکچرز بنائے گئے ہیں, سٹرکچرز ایسے بنائے ہیں کہ منسٹری کے پاس ایک ایسٹ ہے وہ چلتا رہے گا. پھر ہم نے ایک پاکستان ٹی وی کے نام سے ایک انیشیٹو لانچ کیا. ہم نے پورا نیا پروجیکٹ لانچ کیا. ایوریج ایج آف پاکستان ٹی وی از 28 ایئرس, اور ہم وہاں سے کانٹینٹ پروڈیوس کرتے ہیں کلچر کو لے کے, میوزک کو لے کے, کوزین کو لے کے, آرٹس کو لے کے, سائٹس اینڈ ساؤنڈس کو لے کے, ٹورزم کو لے کے. تو وہ بھی ایک سیٹ اپ ہے جو ہم نے نیا بنایا, اس کو ریویمپ کیا ہے. اینڈ آر ایم از کہ اگلے 2-2.5 سالوں کے اندر ہم ڈیجیٹل ڈومین میں پاکستان کے سافٹ امیج کو لے کے اور انٹر پروونشل کوآرڈینیشن کو لے کے اور کوہیژن اور سینرجی کو لے کے اچھی انیشیٹیوز لے کے آئیں جس سے پورے پاکستان کا ایک امیج باہر اچھے طریقے سے جائے. ساؤتھ آف بلوچستان میں کو بیوروز کھلنے ہیں ٹی وی چینلز کے, بیکاز خبر صبح کی ہوتی ہے پہنچتی رات کو ہے. یہ ایک چیلنج ہے. میں اس کے لیے بھی انسینٹیوائز کرنے کو تیار ہوں. آپ بھی پروپوزل بنائیں, آپ مجھے بتائیے. میں باقی ڈسٹرکٹس کے اندر بھی پرائیویٹ ٹی وی چینلز کو پروموٹ کرنے کے لیے ان کو ہم فائنینشلی بھی انسینٹیوائز کریں گے کہ وہ اپنے بیوروز وہاں پہ کھولیں اور اپنے رپورٹرز وہاں پہ رکھیں. اس کے لیے میں اویلیبل ہوں. یہ ہماری قیادت کا ریزالو ہے, پرائم منسٹر شہباز شریف کا, سول ملٹری لیڈرشپ دونوں کا, فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا, کہ دہشت گردی کا نہ صرف خاتمہ کرنا ہے بلکہ پاکستان کا جو الحمدللہ ایک امیج پوری دنیا میں امپروو ہوا, جو سفارتی کامیابی ابھی پاکستان کو ملی ہے اور پاکستان ایک سازش کے طور پہ ابھرا ہے. پوری دنیا پاکستان کو قدر کی نگاہ سے دیکھتی ہے, عزت کی نگاہ سے دیکھتی ہے. تو پاکستان کا ایک سافٹ امیج بھی پوری دنیا میں گیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ بھی بلڈ اپون کرنے کی ضرورت ہے, اور ہم ایٹ دی منسٹری آف انفارمیشن اینڈ براڈ کاسٹنگ ہم اس میں بھرپور ایفرٹ کر رہے ہیں کہ بیانیے کی طاقت سے, سافٹ پاور سے پوری دنیا میں پاکستان کا امیج مزید بہتر ہو. اور جو ہم کاؤنٹر وائلنٹ ایکسٹریمزم کے لیے ہم نے ایک سیل بنایا ہے اپنے پی آئی ڈی ڈپارٹمنٹ کے اندر, اور دہشت گردی کا جو ایک سرج آئی تھی اس میں کمی آئی ہے. میرا یہ ایمان ہے, میرا یہ بلیف ہے, ٹیررزم کا کوئی رنگ نسل مذہب نہیں ہوتا. دہشت گرد کا نہ قومیت ہے, نہ رنگ ہے, نہ نسل ہے, نہ مذہب ہے. اس کو صرف ایک چیز کی سمجھ آتی ہے اور وہ تشدد ہے, اور تشدد کے ذریعے اپنے نظریات کو مسلط کرنے کی ایک پالیسی ہے. اور یہ بھی ہمارا یقین ہے کہ یہ مملکت خدا داد پاکستان, جس کے لیے ہمارے تمام لوگوں کے بزرگوں نے بڑی قربانیاں دی, ہجرت کی اور جان مال کی قربانی دی, یہ 27ویں رمضان کی شب مارز وجود میں آیا تھا. تو یہ تا قیامت انشاءاللہ تعالیٰ قائم رہنا ہے, اور جو عزت اللہ تعالیٰ پاکستان کو دے رہا ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ تاریخ میں کبھی نہیں ہوئی, اور مزید اللہ تعالیٰ پاکستان کو کامیابی سے نوازے گا اور ہم اتحاد کے ساتھ اس کو آگے لے کے چلیں گے. ڈیولپمنٹ بلوچستان کی ہمیشہ پرائرٹیز گورنمنٹ کی رہی ہے, اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ فیڈریشن میں ایک بڑا حصہ ہے بلوچستان نے جس طریقے سے کنٹریبیوٹ کیا ہے. وزیر اعظم شہباز شریف صاحب اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر صاحب کو بھی بلوچستان کی جب بات آتی ہے وہ بڑا اون کرتے ہیں. وہ ہمیشہ ہی بلوچستان کے حقوق کے حوالے سے, بلوچستان کی ڈیولپمنٹ کے حوالے سے وہ بڑے اچھے ویوز بھی رکھتے ہیں, اور پالیسی میں اس کو شامل بھی کیا جاتا ہے. N25 کی جب بات ہوئی نا تو یہ بالکل ٹھیک بات ہے کہ وہ ایک سیونگ ہوئی جو پاس آن کی جا سکتی تھی, مگر مجھے خوشی اس بات کی کہ جب وزیر اعظم صاحب نے اس بات کا اعلان کیا کہ میں N25 بناؤں گا, اس سے یہ خونی سڑک ہے اس کو ٹھیک کرنا ہے,
ایک آواز بھی پورے پاکستان سے اس کے خلاف نہیں اٹھی. وہ پنجاب ہو، وہ سندھ ہو، وہ خیبر پختونخوا ہو، سب نے اس فیصلے کی تائید کی. یہ بڑی خوبصورتی تھی. میں سمجھتا ہوں کہ قیادت نے بلوچستان کے حوالے سے جو جذبات ہیں وزیر اعظم صاحب کے، وہ آج کے نہیں ہیں، وہ ہمیشہ سے رہے ہیں اور وہ رہیں گے. اور وہ ہر وقت ہمیں ہر میٹنگ میں اس بات کی تاکید کرتے ہیں کہ ڈیولپمنٹ کے اندر اس کا خیال رکھا جائے. جس طرح میں نے کہا کہ وزیر اعظم صاحب جب یہ اختیار نہیں رکھتے تھے بطور وزیر اعلیٰ پنجاب، انہوں نے یہ میک شور کیا. اور میں آپ کو بتاؤں پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ میں یہ بات طے تھی، وہ بلوچستان کے اسٹوڈنٹس ہوں، بلوچستان کی یونیورسٹیز ہوں، پنجاب سے ہمیشہ انہوں نے کہا کہ میں 1% اس کی رکھوں گا، اور وہ رکھتے آئے. باقی بھی وزراء اعلیٰ رہے ہیں ماضی میں اس سے پہلے تو ہم نے کبھی نہیں دیکھا. ایون بزدار صاحب نے آ کے اس کو نہیں کیا. میڈم مریم نواز شریف صاحبہ نے استعفیٰ بھی، پی ایم ایل این کی وزیر اعلیٰ ہیں، آپ بلوچستان گورنمنٹ سے پوچھیں، انہوں نے کاؤنٹر ٹیررزم میں 15 ارب روپے استعفیٰ دیا ہے. اور وہ بلوچستان گورنمنٹ نے اس دفعہ شکریہ ادا کیا کہ وزیر اعلیٰ صاحبہ نے ایکسٹرا فنڈ ڈیڈیکیٹ کیا بلوچستان کے لیے. تو یہ ہماری پارٹی جب بھی پنجاب میں آئی ہے. اور دیکھیں آپ موٹر وے کی بات کرتے ہیں، جو ہوشاب والی روڈ ہے میاں نواز شریف نے 2016 میں انوگریٹ کی تھی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ کسی نہ کسی وقت اس ملک کے اندر پولیٹیکل پارٹیز کے درمیان یہ کنسنسس ہونا چاہیے کہ کچھ پالیسیز چینج نہیں ہوں گی. الیکشن کوئی بھی جیتے وہ پالیسیز کنٹینیو کریں گے. میں ایک مثال دوں آپ کو. ہم پنجاب میں آئے 2008 میں، چودھری پرویز الہی ہمارے مخالف ہیں. چودھری پرویز الہی کا ایک بہت اچھا پروجیکٹ ہے، میں یہ آپ کے سامنے بطور انفارمیشن منسٹر کہہ رہا ہوں. 1122 کا پروجیکٹ کا کریڈٹ چودھری پرویز الہی صاحب کو جاتا ہے، اور وہ ہمیشہ جائے گا. شہباز شریف صاحب نے پہلی میٹنگ لی بطور وزیر اعلیٰ. انہوں نے کہا یار الیکشن وہ ہار گئے، ہم جیت گئے ہیں، ہماری سیاسی مخالفت ہے، مگر میں چودھری پرویز الہی کے اچھے پروجیکٹس کو بند نہیں کروں گا. 1122 نہ صرف شہباز شریف صاحب نے اس کو پنجاب کے اندر بڑھایا، اس کو ملکی پروجیکٹ بنایا، قومی سطح پہ اس کو لے کے گئے. بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ایک اچھا سوشل اسٹریٹا کے لیے ایک اچھا پروگرام ہے. محترمہ شہید جنہوں نے اس ملک کے لیے جان دی، ان کے نام سے وہ منسوب ہے. وہ ہر حکومت نے اس کو جاری رکھا کیونکہ وہ ایک ایسا پروگرام تھا جو جاری رہنا چاہیے تھا. ایسی کئی مثالیں میں آپ کو دے سکتا ہوں کہ جہاں پہ سیاسی مخالفت کے باوجود اچھے ظرف کا، بڑے پن کا مظاہرہ کرتے ہوئے آنے والی گورنمنٹ نے پچھلی والی گورنمنٹ کو بے وقوف نہیں کہا، نااہل نہیں کہا کہ نہیں یار یہ ان کا اچھا کام تھا، یہ کنٹینیو رہنا چاہیے. ہمیں کسی نہ کسی وقت اس ملک کے اندر یہ کنسنسس پیدا کرنا ہوگا جس کے تحت ہم پچھلی گورنمنٹ کے اچھے پروجیکٹس کو اڈاپٹ کر کے آگے لے کے چلیں. ہمارے تمام مین لیڈرز جو تھے وہ جیلوں کے اندر تھے، اسمبلی کی پوری فرنٹ لائن غائب تھی وہاں سے. احسن اقبال صاحب سے لے کے تو رانا تنویر صاحب تک سارے جیل کے اندر تھے. شہباز شریف صاحب نے تب بطور اپوزیشن لیڈر اس وقت کی حکومت کو کہا تھا کہ مساک معیشت کرو. تو یہ کبھی نہ کبھی یہ پالیسی بننی پڑے گی. اس طرح 2017 میں دہشت گردی کا کراچی سے خاتمہ ہوا، لا اینڈ آرڈر کی سچویشن بہتر ہوئی. اس بات کی بھی ضرورت ہے کہ اس کو انشور کیا جائے کہ کراچی کی ڈیولپمنٹ کے حوالے سے بھی ہم سب کٹھے ہو جائیں ارسپیکٹو آف پالیٹکس. سب سے زیادہ ریونیو جو ٹیکس میں آتا ہے وہ کراچی سے آتا ہے، لگتا پورے پاکستان میں. تو یہ جو ٹیکس کلیکشن ہے کراچی کی، سندھ گورنمنٹ کے اپنے ریسورسز بھی ہوں گے، فیڈرل گورنمنٹ بھی فنڈ کرتی ہے چیزوں کو، ٹیکس سب سے زیادہ کراچی دیتا ہے. کیا وجہ ہے کہ مس مینجمنٹ کی وجہ سے کراچی آج ایک ایسی پکچر پیش کر رہا ہے کہ وہ ایک پریزنٹیبل شہر نہیں لگتا. لوگ لاہور آتے ہیں تو لاہور کی تعریف کرتے ہیں، ہارٹی کلچر کی، روڈز کی، انفراسٹرکچر کی. فنڈ تو زیادہ نہیں تھے، صرف ول ٹو ڈو تھی. میں آپ سب کا بڑا شکر گزار ہوں جی، آپ نے مجھے بڑا وقت دیا.